कहते हैं ना मीडिया पे आके वो जी वो शनाख्ती कार्ड दे लाशें दे आए देख लें, हमने शनाख्ती कार्ड भी दिए हैं, हमने उनकी वल्दियत भी दी है, उनका कबीला भी दिया है। जो हमारे पास लाशें जो इन्होंने लिखवा के कहा कि आप जाके कार्रवाई नहीं करेंगे, वो हमारे पास मौजूद डॉक्यूमेंटेड इसके अंदर पड़ी हैं। आप उसका रिकॉर्ड लेकर टीवी पे चला सकते हैं और अपनी मीडिया की विसातत पे दिखा सकते हैं। तो इनका जो झूठ है वो सफ़ेद झूठ अब न पहले मानने वाला था न अब मानने वाला। अहम तरीन दरख्वास्त की आज समाअत हुई है। इस वक्त पीटीआई के वकला यहाँ पर पहुँचे हैं, समाअत ख़त्म हो चुकी है। आप बताइएगा आज समाअत में क्या पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 26 को जो सानेहा इस्लामाबाद में पेश आया, जो कि ये एक रट लगाते थे 9 मई की, ये उससे बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर गोली चलाई गई, उनको जो है शहीद किया गया और बेतहाशा लोग ज़ख्मी किए गए। और उसके अलावा अभी तक इतने सारे हमारे वर्कर्स जो हैं वो लापता हैं। हमने एक प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल की है पीटीआई की तरफ से, जो चेयरमैन साहब हैं गौहर साहब, वो उसके अंदर कंप्लेनेंट हैं। और ये इमरान खान साहब जो बानी हैं पीटीआई के, उनके कहने पे हुई है। और ये कल फाइल हुई, कल ये मैजिस्ट्रेट साहब के पास गई। जब मैजिस्ट्रेट साहब ने देखा कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन, उनकी दस्तरस में ये केस सुनना नहीं है, तो आज उन्होंने सेशन जज साहब वेस्ट के पास भेजा और उन्होंने आज इसको जो है काबिल समाअत करते हुए सोमवार के लिए, इसको मंडे के लिए रखा है। और इसके अंदर जो है प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स के लिए इस वो होगी। लेकिन ये इस मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर इस वक्त चल रहा है, जिसके अंदर के इस मुल्क में कोई जो है आपको बुनियादी हुकूक आप मैसर नहीं है। अगर कोई किसी पे जुल्म हुआ है या जुल्म किया जाता है तो उसको बोलने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है, और मीडिया इस तरीके से खामोश है, जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा ये मीडिया जो आपकी विसातत से ये हमारी आवाज़ पहुँचा रहा है लोगों को। तो ये सोशल मीडिया ही है जिसने आज ये अलम उठाया हुआ, और ये तारीख़ गवाह रहेगी इसके अंदर। जैसे अमेरिका के अंदर जब कानून ने अपने हकूक़ की बात की तो उस वक़्त उन पे जबर किया गया, उस वक्त मोहम्मद अली क्ले से उसका टाइटल भी छीन लिया गया, लेकिन वो जंग जारी रही। आज आप देखिए कि आज वो मीडिया या वो जर्नलिस्ट जिन्होंने वो आवाज़ उठाई थी या दुनिया बाकी में जैसे उठाई, उनको आज हीरोज़ कहा जाता है। तो ये मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ सोशल मीडिया वालों को कि आप इतनी खूबसूरती से और डटे हुए हैं और हक़ की आवाज़ पहुँचा रहे हैं। और इंशाअल्लाह 26 की रात को जिन्होंने गोलियां चलाई थी, जुल्म किया था, वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और आपको नज़र आएगा, क्योंकि हक और सच वो जो उस तरफ खड़ा हो वो अल्लाह के साथ खड़ा होता है। तो ये इंशाअल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और इनको सजाएं भी होंगी और इनको इसका जवाब और हिसाब भी देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो दरख्वास्त आप लोगों ने दी है इसमें क्या इस्तदा की गई है? ये प्राइवेट कंप्लेंट है जी, इसके अंदर 302 और दीगर जराइम जो हैं वो उसमें इंदराज किया हुआ है और हम वो साबित करेंगे सारा कुछ, और इसमें इनको सजाएं होंगी इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि जिस तरह इन्होंने कोशिश की, और ये हुकूमत जो है ना इस चीज़ की आदी है। मॉडल टाउन में इन्होंने क्या किया था, ताहिरुल कादरी साहब मोहतरम अल्लामा के सेंटर के ऊपर औरतों को गोलियां मारी, पॉइंट ब्लैंक के ऊपर मुंह पे रख के गोलियां मारी, और फिर बाद में सफ़ेद झूठ बोलने लगे। दिन के उजाले में चलाई थी, कहते हैं हमने गोली नहीं चलाई थी, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, और अब भी यही कर रहे हैं। ये इंशाअल्लाह कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे, और कानून जो है वो अपना जिसको कहते हैं साइकिल दायरा मुकम्मल करेगा। अच्छा, रात से कहा जा रहा था कि पीटीआई की क़यादत भी यहाँ पर मौजूद होगी, वकला भी तमाम तर आएंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मुकम्मल सन्नाटा है, कोई नहीं आया। एक तो पहली बात ये है कि ये आज सिर्फ जज साहब के पास था, इसलिए कि ये या वो अपने पास रखेंगे या किसी को मार्क करेंगे। तो ये एक महदूद क्वेश्चन के लिए आज के लिए रखा गया था। आपको इंशाअल्लाह 23 तारीख को यहाँ पर तमाम क़यादत नज़र आएगी, आपको 23 तारीख को यहाँ पर तमाम वर्कर नज़र आएंगे। और आप ये देखिए हमारे वकला तो मौजूद हैं, इस सर्दी में भी सुबह सुबह यहाँ मौजूद हैं। तो ये इंशाअल्लाह 23 तारीख को अब सारे यहाँ पर होंगे, और इसको मैं आपकी विसातत से पूरे पाकिस्तान के और जिन लोगों के बच्चे जो या बुज़ुर्ग नहीं मिल रहे हैं उनको हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम उनके लिए यहाँ खड़े हैं और हम उनको बाजियाब करा के
اور انصاف کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کر کے جنہوں نے یہ ظلم اور جبر کیا ہے، ہم تب تک دم نہیں لیں گے، ہم تب تک بیٹھیں گے نہیں جب تک یہ ٹرائل مکمل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تفصیلات بتا دیں کہ آپ کے لوگ کتنے مسنگ ہیں، کتنے جو زخمی ہوئے ہیں، یہ ڈیٹیل آپ نے عدالت میں جمع کریں۔ دیکھیں، یہ 12 کے قریب جو ہے، کیونکہ یہ تو اب عدالتی ریکارڈ ہے، یہ اب پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس میں 12 کے قریب جو ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ہے شہادتیں وہ موجود ہیں۔ جو مسنگ ہیں ابھی ہم اس کی تعداد نہیں بتا سکتے، وہ لاتعداد ہیں، ہم نے اس میں ایک رف نمبر دیا ہوا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں غالباً یہ 60 یا 70 یا 80 کے اندر باہر ہوں گے، جو ہمیں پتہ ہے کہ جن کو گولیاں لگی ہیں، جو زخمی ہیں، جو زخمی ان کی تحویل میں ہیں اور وہ ان کے میڈیکل نہیں ہونے دے رہے، ہم نے وہ بھی بیچ میں لکھے ہیں جو ہماری، لیکن یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ جیسے جیسے کیس آگے چلے گا، یہ سچ سامنے آتا جائے گا تو پتہ لگے گا کہ ایکچول نمبر شہادتوں کا کتنا ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس موجود ہے، جو لاشیں ہمیں ملی، یہ کہتے ہیں نا میڈیا کے آگے، وہ جی وہ شناختی کارڈ دے، لاشیں دیں، آئیں دیکھ لیں، ہم نے شناختی کارڈ بھی دیے ہیں، ہم نے ان کی ولدیت بھی دی ہے، ان کا قبیلہ بھی دیا ہے۔ جو ہمارے پاس لاشیں جو انہوں نے لکھوا کے کہا کہ آپ جا کے کارروائی نہیں کریں گے، وہ ہمارے پاس موجود ڈاکومنٹڈ اس کے اندر پڑی ہیں۔ آپ اس کا ریکارڈ لے کر ٹی وی پہ چلا سکتے ہیں اور اپنی میڈیا کی وساطت پہ دکھا سکتے ہیں۔ تو ان کا جو جھوٹ ہے وہ سفید جھوٹ اب نہ پہلے ماننے والا تھا نہ اب ماننے والا ہے۔ لیکن گورنمنٹ ابھی تک دعویٰ کرتی رہی ہے کہ جو زخمی ہوئے ہیں یا جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے لواحقین سامنے آنے چاہیے، کوئی ایسا ان کے لواحقین سارے آئے، اس میں جو ہے وزیر داخلہ صاحب بھی ہیں، اس میں وہ ایک جو تارڑ صاحب آتے ہیں بغیر وہ جو زیادہ تقریر کرتے ہیں وہ بھی ہیں، اس کے اندر آپ کے آئی جی صاحب بھی ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجیے، ایس ایس پی آپریشن بھی سب لکھے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو گناہ گار ہیں ان کے نام ہم نے اس کمپلینٹ میں پہلے صفحے پہ ملیں گے۔ اچھا، تھوڑا سا آپ وکیل ہیں، تھوڑا سا بتا دیں گے کل جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ فوجی عدالتیں کیس سن سکتی ہیں، اس پہ دیکھیں وہ ایک محدود فیصلہ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن تشریح ایسے نہ کی جائے، اور وہ ایک اس کے پیچھے سیاق و سباق تھا، سیاق و سباق یہ تھا کہ وہ ملٹری لے گئی تھی، ان کے ٹرائل اس بہانے پہ نہیں ہو رہے تھے اور ان کو رکھا ہوا تھا حفظ بیجا میں کہوں گا کہ جی وہ ہمیں وہاں سے روکا ہوا سپریم کورٹ سے۔ تو سپریم کورٹ نے ضرور اس حد تک کہا ہے کہ آپ کا فیصلہ جو محرون منت ہوگا ہمارے فیصلے کے جو ہم کریں گے، اور اس میں اختیار دیا ہے کہ ان کی اپیلیں بھی قابل سماعت ہوں گی۔ تو جب تک یہ التوا میں سپریم کورٹ میں پڑا ہے، انہوں نے یہی کہا کہ جو چھوٹی جرائم، پیٹی اوفینسز میں جو آپ سزائیں دے رہے ہیں، آپ قانون دیکھیے یہ ہے کہ آپ کسی کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتے بغیر ایک ٹرائل کیے۔ تو وہ یہی دیکھا کہ یہ ہارڈ شپ کا کیس بن گیا ہے، اس کے اندر ان پہ ظلم ہو رہا ہے جو اندر پڑے ہیں، نہ ان کا ٹرائل ہے، نہ ان کو کوئی معافی ہے، نہ ان کو کوئی مل سکتا ہے، نہ کوئی پوچھ سکتا ہے۔ تو وہ اس کے لیے ایک لمیٹڈ، وہ مختصر اس کے لیے انہوں نے اختیار دیا ہے۔ نئے کسی ٹرائل کو، نئے کسی کے گرفتاری کو انہوں نے نہ اجازت دی ہے، نہ لیجیٹیمیٹ کہا ہے، نہ لیگل کیا ہے۔ انہوں نے کہا جو پہلے تحویل میں ہیں ان کو آپ فیصلے کیجئے، لیکن آپ کا فیصلہ حتمی نہیں ہوگا، تب ہوگا جب ہم فیصلہ کریں گے، دیکھیں گے یہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اچھا صاحب کیا کہیں گے آج یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان اس ٹائم بہت مشکل دور سے گزر گیا، نہ کوئی آئین کی بالادستی ہے، نہ کوئی قانون کی حکمرانی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس فارم 47 کی حکومت نے جو عدلیہ کی آزادی مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن ہے، اس پہ بھی پورا اس کی طاقت کو بھی حاصل کر لیا ہے۔ آج جو ہماری پرائیویٹ کمپلینٹ تھی، ہمارے پاس یہ ایک ریمیڈی دی تھی، جیسے کھوسا صاحب نے کہا کہ ہم 200 میں پرائیویٹ کمپلینٹ میں آئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی یا فنڈامنٹل رائٹس، یہ تمام حقوق جو ہیں، بنیادی حقوق، یہ پروٹیکٹڈ ہیں بائی دا کنسٹیٹیوشن۔ اور پیسفل پروٹیسٹ جو آرٹیکل 15 کہتا ہے وہ ہمارا عوام کا رائٹ تھا، اور وہ رائٹ تھا کہ آپ نے 8 فروری کو جو لوگوں کا عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے، اس کے خلاف ہمارے پاس اور کوئی فورم نہیں رہے گا۔ آپ نے دیکھ لیا ریزرو سیٹ کے فیصلے، تمام فیصلے آپ نے دیکھ لیے، ہم نے عدالتوں کے دروازے ہی کھٹکا رہے ہیں اور عدالتوں کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ آج ہی ہم عدالت میں آئے ہیں، کل ہم نے جو کمپلینٹ فائل کی، آج کھوسا صاحب اور میں پیش
ہوئے. آج جج صاحب نے اس کو 23 منڈے کے لیے پریلیمنری آرگومنٹس کے لیے فکس کر دیا ہے, اور اس میں پرائیویٹ کمپلینٹ مسٹر گوہر علی خان چیئرمین جو ہے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بھی آئیں گے, اور آپ کو ساری قیادت بھی نظر آئے گی. چونکہ آج صرف اور صرف انہوں نے انٹرسٹ کرنی تھی کہ میں کسی ایڈیشنل سیشن جج کو کروں گا ٹرسٹ یا اپنے آپ کو, تو وہ جج صاحب نے اپنے پاس رکھی ہے. 23 دسمبر اس میں ڈیٹ فکس ہوئی ہے. انشاءاللہ پاکستان کی عوام, پاکستان کے ورکر پی ٹی آئی کے اور ہماری قیادت آپ کو نظر آئے گی, کیونکہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والے ہیں, اور ہم دکھائیں گے کہ انشاءاللہ کیا آئین جیتتا ہے, پاکستان جیتتا ہے, اور ریاست پاکستان جیتے گی. اگر آپ دونوں کو نوٹس جاری ہوگا؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا, ہم وہ لوگ نہیں کہ عدالتوں پہ چڑھ کے حملے کریں. یہ وہ لوگ ابھی ہمارے خلاف ہیں جنہوں نے عدالتوں پہ چڑھ کے حملے کیے, لیکن ہم پھر بھی عدالتوں کی طرف آ رہے ہیں. ہمیں یقین ہے, عدلیہ پہ ہم یقین ہے, کیونکہ ہم عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں. ہم کیوں کہیں, ہمیں یقین ہے انشاءاللہ جب ہم اپنا کیس آگو کریں گے, کیونکہ یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے. عوام جو ظلم تشدد جس طریقے سے وہ عطا طرار صاحب بیٹھ کے روزانہ بیان دے رہے ہوتے ہیں نا, یہ جنگ ان کے, وہ چاہتے ہیں کہ عوام سے چھینا ہوا مینڈیٹ سامنے آئے. اس وجہ سے عوام کے اوپر گولیاں بھی چلائے گی, اور اس کا حساب ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے, ہم ریاست پاکستان کی خاطر جو لڑ رہے ہیں, انشاءاللہ انہیں پاکستان جیتے گا اور پاکستان جیتے گا. جو ججز کی تقرریاں ہو رہی ہیں وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ جج کا نام ہے صوبے کے اندر کوئی مقدمہ درج نہیں کر سکتا. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, کے پی کے کی حکومت جو ہے 3 دفعہ سے ہمیں وہاں حکومت ملی, عوام نے دی ہے. ہمارا جو چیف منسٹر ہے یا جو ہماری کابینہ ہے, ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہنچتے ہیں وفاق میں, ہمارا کے پی کے ہاؤس کا کیا ہوا, کے پی کے ہاؤس کے ملازمین کا کیا ہوا, اور وہاں کیا ہو رہا ہے. کوئی چیز چھٹکی ہوئی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا, یہ کمزوری ختم ہو جائے گی, اور لوگوں کے اوپر خوف اور جو ڈر ہے وہ توڑنا ہے, اور انشاءاللہ یہ خوف اور ڈر ٹوٹ جائے گا. کھوسا صاحب اور نیازی صاحب, آپ دونوں رسپونڈ کیجیے گا کہ جج اعظم خان صاحب جو سیشن جج ہیں, جو ہائی کورٹ میں تقرریاں اور یہ نئے ججز کی, ان کے لیے بھی سجیشن میں ان کا نام ہے, تو کیا یہ کیس افیکٹ ہو سکتا ہے, یا ویسے آپ اس پہ کیا کہیں گے, کیونکہ ججز ظاہر سیشن جج ہائی کورٹ میں جائیں گے اور ان کے لیے دیکھیں جوڈیشل کمپلیکس یہ میں جو نام نام بھی جاتے ہیں, یہ نام پرفارمنس بیس جاتے ہیں, اور جب کوئی سروس سے کسی کا نام جاتا ہے تو پرفارمنس پہ جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جج اگر اس کو ایلیگیشن کا کہا جائے تو وہ انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ سے چھوڑے گا یا اس کا ہاتھ لرزے گا. ہمیں ان پہ پورا یقین ہے, اور ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ جو حلف انہوں نے لیا ہے, کیونکہ دیکھیے جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں نا, یہ ایگزام دے کے نہیں آتے ہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ. اور ہمارے ملک میں یہ تماشا رہا ہے کہ جو سول جج کے ایگزام میں فیل ہوئے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان لگتے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ایک جو ایڈیشنل سیشن جج میں فیل ہوئے ان کا نام بھی گیا ہوا ہے. تو جو سیشن ججز سے آ رہے ہیں, ہمیں پورا یقین ہے ان کے اوپر کہ وہ ایک انبلیمشڈ کیریئر لے کے آتے ہیں, اور وہ ایک پروسیس کے ذریعے پہلے ایگزام دیتے ہیں اور پھر انٹرویو دیتے ہیں, اور وہ میرے خیال میں اس دھونس میں جو اس قسم کی ہوتی ہے آنے والے نہیں ہیں. اور ہم ان سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو جی.